बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर का स्पेशल शो। स्पेशल शो इसलिए है कि इस वक्त जितनी सियासत हो रही है, अखबारात में जो कुछ बयानात आ रहे हैं वो एक ख़ास मौके के हवाले से आ रहे हैं। वो 14 अगस्त एक लॉन्ग मार्च जिसे अब आज़ादी मार्च कहा जा रहा है उसके हवाले से है। और मेरे साथ तशरीफ़ रखती है वो शख्सियत जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, जो महवर हैं इस वक्त सियासत का, जिसे आप कह सकते हैं। तारुफ के मोहताज नहीं, इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बातें हो रही हैं, अब इसको आज़ादी मार्च कहा जा रहा है। साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि आप 14 अगस्त की जगह कोई और डेट रखते हैं। उनको एतराज़ नहीं है इस मार्च पर, इस आज़ादी मार्च पर, लॉन्ग मार्च पर। कहते हैं डेट कुछ और करने, इस दिन कौम को इकट्ठे होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान का परचम लहराना चाहिए, एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नून लीग को भी पाकिस्तान की फिक्र हो गई कि सिवाय एक शरीफ ख़ानदान की खिदमत करने के लिए उनको पाकिस्तान का भी परवाह है। 14 को फिक्र होगी जब से हमने ये आज़ादी मार्च अनाउंस किया, तो ये अच्छा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस ये है कि नून लीग के अंदर जितने बोलने वाले हैं, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि क्या ये अपने घरों में जाके शीशे में अपनी शक्ल देख के पूछते हैं कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, कि ख़ानदान पूरा छाया हुआ है ऊपर, ये उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं ख़ानदान की। ख़ानदान बादशाहों की तरह रह रहा है। अवाम के पैसे पे, इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे का जो खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी एडवर्टाइजिंग पे, जितने इश्तिहार ये अपनी हर चीज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए करते हैं, किसी ने पाकिस्तान की तारीख़ में इस गरीब कौम का टैक्स का पैसा नहीं खर्च किया। फिर दोनों भाई इकट्ठे टूर कर रहे हैं, बाकी 3 सूबों के भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। एहसास से कम जो महरूमी है छोटे सूबों में वो बढ़ती जा रही है। ये आज़ादी दिलवाएगा ये मार्च से तो इन लोगों से? तो मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक ख़ानदानी सियासत है, जो एक मुल्क को अपनी रियासत समझते हैं, पुलिस को अपने नौकर समझते हैं, सरकारी नौकरों को अपने ज़ाती नौकर समझते हैं, यानी इदारों को, स्टेट इदारों के कानून तोड़ के इस मुल्क को इन्होंने कमज़ोर करते हैं। और अपनी बादशाहत कायम करने के लिए मैं एक दिन उम्मीद रखता हूँ कि 14 को तो हमारी आज़ादी मार्च इसी से आज़ादी लेके आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो नून लीग के ये जो दरबारी बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये भी एक दिन को हो कि हमने अल्लाह को जवाब देना है, शरीफ ख़ानदान को जवाब नहीं देना। यानी ये जिस तरह इनकी दरबारी कर रहे हैं एक ख़ानदान की, इनको कोई सोच नहीं है कि गरीब कौम के टैक्स के पैसे के ऊपर ये सारे असेंबलियों में बैठे हुए हैं। 70,000 रुपया 1 मिनट का असेंबली में खर्चा है, और ये कर क्या रहे हैं? ये ना कोई इस मुल्क की बजाय इनको फ़िक्र होने की कि मुल्क की आवाम की क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक ख़ानदान को बचाने के लिए उनको कर। यानी आज़ादी मार्च सिर्फ इलेक्शंस तक महदूद नहीं रहा, धांधली तक महदूद नहीं रहा, ये अब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ या इनका तर्ज अमल के ख़िलाफ़। शरीफ ख़ानदान नहीं, शरीफ ख़ानदान और ये फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स जो है, एक तरफ एक ख़ानदान है, एक तरफ एक ख़ानदान है, पख्तूनख्वा में एक ख़ानदान है, उधर बल्कि 2 ख़ानदान है। यानी ये ख़ानदानी सियासत जो जमहूरियत इसी से इंसानों को आज़ाद करने आई थी। जमहूरियत का मतलब है आज़ादी। आप जब एक जमहूरियत लेके आते हैं तो इंसान के हक हो जाते हैं, राइट्स हैं, वो आज़ाद है। जो मगरब में है, यानी बरतानिया में आप बादशाह होंगे लेकिन आप एक किसी आदमी का राइट नहीं ले सकते। आप बादशाह होंगे, आप अवाम का टैक्स का पैसा नहीं खर्च कर सकते अपने ऊपर। हम कह सकते हैं कि ये जो आज़ादी मार्च है इसका मकसद निज़ाम को तब्दील करना है, और वो निज़ाम की तब्दीली की बुनियाद है इलेक्शन सिस्टम। अब ये उसामा आपको समझना है कि इस इलेक्शन सिस्टम में ये ख़ानदानी बैठे रहेंगे ऊपर, इसलिए ये सब इकट्ठे हैं। अब देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठे हो गए। भाई नून लीग कह रही है कि सिंध के अंदर धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी कह रही है पंजाब में धांधली हुई है, आसिफ जरदारी कहते हैं आरओ का इलेक्शन है। तो फिर हमारे साथ मिले, वो भी चेंज सिस्टम, दोनों रुके हुए हैं कि सिस्टम ना बदल जाए। लेकिन वो आ तो रहे इस्लाहात के लिए, तो आप पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं, उनसे बात हो रही, खुर्शीद शाह साहब भी आपसे पूछ रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट में भी आप हैं, यहाँ सड़कों पर भी आप हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आ रही कि जोर किस तरफ जाएगा। कुछ नहीं, जो पार्लियामेंट के अंदर है वो है इलेक्शन सिस्टम की रिफॉर्म, इस्लाहात। लेकिन वो इस्लाहात का कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, क्योंकि अभी मौजूदा इलेक्शन सिस्टम में जो चीज़ें हैं अगर उन्हीं को आप इम्प्लीमेंट कर दें तो ये पकड़े जाएंगे जिन्होंने धांधली की है। लेकिन उसके ऊपर ये आ नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं, हम 14 महीने से लगे हुए कहने उसामा
کہ 4 حلقے کھول دیں. صرف اس لیے نہیں کہ 4 حلقے میں دھاندلی تو بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی دھاندلی ہوئی نہیں جو اس الیکشن میں ہوئی ہے. لیکن ہم نے کہا 4 حلقے کھول دیں. 4 حلقوں میں دیکھ لیں کہ کون, اگر دھاندلی ہوئی کون ذمہ دار تھا, ان کو کٹارے میں کھڑا کریں, سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں, ان کو سزائیں دیں. اگر ایسا کر دیتے ہیں تو پھر آپ مارچ کی کال واپس لے لیں گے؟ اسامہ, جب تک سزا نہیں دیتے جو مرضی آپ الیکشن میں ریفارمز لیں, انہوں نے اس سے زیادہ اگلی الیکشن میں دھاندلی ہونی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی الیکشن کے اندر جو 2008 کی الیکشن میں ہم عدالت میں گئے, 8 کروڑ ووٹ تھی, 8 کروڑ میں سے 3 کروڑ 70 لاکھ ووٹ جعلی نکلی ہماری پٹیشن پہ سپریم کورٹ پر. تو دھاندلی تو اس الیکشن میں بھی ہو گئی تھی. یہ جعلی ووٹ جو پڑی ہے 3 کروڑ 45% ووٹ جعلی تھی, کیونکہ کسی کو سزا نہیں دی گئی, کوئی پکڑا نہیں گیا کہ جعلی ووٹ تھی کس کی, کس نے جعلی ووٹ رکھوائی ہوئی تھی. اس میں وہ باہر بھی نکل گئی. اس سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں. وہ دھاندلی کیا, ریکارڈ ٹوٹے ہیں دھاندلی کے. اب آپ دیکھ لیں افغانستان میں دھاندلی ہوئی. اب کیا ہوا ہے, ایک کینڈیڈیٹ کا میں مانتا ہی نہیں ہوں الیکشن. ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے 11 مئی 2013 ہم نہیں الیکشن مانتے. ہم نے کہا پاکستان کے حالات ہو رہے ہیں, فوج پھنسی ہوئی ہے ہماری قبائلی علاقے میں, دھماکے ہو رہے ہیں, ملک کی خاطر ہم نے قبول کیا. اور صرف تب کہا اب 4 حلقے کر دیں تاکہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو. اب 4 حلقوں کا احتساب کریں. آج افغانستان میں 80 لاکھ ووٹ, جتنی بھی ساری ووٹ کا احتساب ہو رہا ہے. آج انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ایک ووٹ گنی جائے گی. یہ افغانستان ہے, ادھر تو جمہوریت کا کوئی, ایک منٹ سن لیں میری بات, افغانستان میں تو جمہوریت کا ٹریک ریکارڈ ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہندوستان کے ساتھ آزاد ہوا تھا, ابھی ہندوستان میں الیکشن ہوا ہے, جو ہارا جو جیتا. نظام میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ مارشل لا لگا ہو. یہاں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے ہر 10 سال بعد مارشل لا آ جاتا ہے. کہتے ہیں فوج کے بغیر دھاندلی نہیں ہو سکتی پاکستان میں کبھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے بغیر پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی؟ آپ یہ یاد رکھنا اسامہ کہ ہم نے آگے بڑھنا یا نہیں بڑھنا. میری یہ جو آزادی مارچ ہے یہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے, کیوں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم جکڑے ہوئے ہیں ایک سسٹم میں. وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں یہی کرپٹ لوگ, یہی فیملی, یہی خاندان یہ آتے ہیں, ملک کو لوٹتے ہیں, اپنا پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں باہر سے یہاں انویسٹمنٹ کریں, اور نہ ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کی فائلیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. اکٹھے کیوں ہیں یہ؟ پیپلز پارٹی تو شاید ڈرتی ہے کہ وہ نظام ہی نہ چلے. کہتے ہیں جمہوریت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جس طرح کریں فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, جمہوریت میں پارلیمنٹ سے باہر نہیں ہوتے. اس وجہ سے ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی پھر مارشل لا نہ دیکھے, اس سے ڈرے ہوئے. ان کو مارشل لا سے خوف نہیں ہے, ان کو خوف یہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ کا پیسہ نہ پکڑا جائے, ان کو خوف یہ ہے کہ یہاں احتساب نہ ہو جائے, ان کو خوف یہ کہ ٹوپی ڈرامہ یہ ختم نہ ہو جائے. اب آج پیپلز پارٹی کا حال دیکھیں, نہ وہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے, نہ وہ اپوزیشن ہے نہ گورنمنٹ میں ہے. کیونکہ وہ کیوں ہیں ایسے؟ وہ اپوزیشن میں ہو تو کھل کے اپوزیشن میں ہو, الیکشن میں دھاندلی ہے تو بولے کہ پکڑو جن کو دھاندلی ہوئی. کیونکہ پیپلز پارٹی خود یہ کرتی رہی ہے, انہوں نے خود سندھ میں دھاندلی کی ہے. وہ ملے ہوئے دونوں اکٹھے, دونوں کے لیڈروں کے پیسے باہر پڑے ہیں, نیب کا ہیڈ دونوں نے مل کے سلیکٹ کیا ہے, الیکشن کمیشن دونوں نے مل کے سلیکٹ کیا ہے, کیئر ٹیکر جس نے دھاندلی کروائی تھی وہ دونوں نے مل کے کیئر ٹیکر رکھوائی ہے. تو کیسے احتساب ہونے دیں گے؟ احتساب ہوں گے دونوں پکڑے جائیں گے. اس لیے ان دونوں کو یہ ڈرامے, جو جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. جمہوریت نے جو اس جمہوریت نے یہ جو جمہوریت کے نام پہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے, اور جب ان کی لوٹ مار کو بھی پکڑے جی مارشل لا لگ جائے گا. نواز شریف کیا کہہ رہے تھے پیچھے, جی مجھے ووٹ دے دو, تحریک انصاف کو دیا تو زرداری آ جائے گا واپس. زرداری سے ڈرا رہا تھا, اب وہ مارشل لا سے ڈرا رہا ہے. وہ زرداری کا جب NRO رد کیا سپریم کورٹ نے, ہم نے کہا مڈ ٹرم الیکشن ہو, کیونکہ NRO کے اوپر تو بیس تھا سارا. NRO جب ختم ہوا تو گورنمنٹ کو مڈ ٹرم میں جانا چاہیے. نہیں جی نون لیگ بچانی آ گئی زرداری کو, جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی, اکٹھے ہو, نہیں جی مارشل لا آ جائے گا. یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, ان کی پوری کوشش ہے کہ اس نظام کو بچایا جائے. اس لیے اسمبلی میں آ جائیں جی, اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن وہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے پیپلز پارٹی بیٹھی, وہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں. اس لیے نظام تو یہی ہے. اب نظام اگر تبدیل ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ فوراً تو نہیں آ جائیں گے. کس طرح نظام ایسے تبدیل خطرہ تو ہے نا اس حکومت کو, اگر یہ چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ پھر کیئر ٹیکر سیٹ ہوگا یا اسامہ مڈ ٹرم الیکشن ساری دنیا میں جمہوری عمل کا بہت بڑا حصہ ہے. وہ کون کروائے گا؟ وہ چھوڑے کون کروائے گا مڈ ٹرم؟ یہ گورنمنٹ اگر دھاندلی پہ, اس کا مطلب یہ ہے
کہ گورنمنٹ دھاندلی کر کے آ کے بیٹھ جائے اور اس کو ہٹاؤ نا جی، جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی. جمہوریت ڈی ریل دھاندلی کرتی ہے. 1977 میں ہماری جمہوریت ڈی ریل کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، تب فوج آئی ہے. میں مان لیتا ہوں کہ یہ دھاندلی سے آئے، لیکن نگران سیٹ اپ ہی کروائے گا نا الیکشن، مڈ ٹرم الیکشنز بھی اگر ہوتے ہیں، وہ کس طرح آئے گا؟ وہ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے گا؟ وہ کہاں سے آ جائے گا؟ یا مشرف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے ایک لانگ ٹرم کے لیے، آپ سمجھتے ہیں مشرف صاحب کا جو ماڈل ہے وہ بہتر؟ بالکل قومی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. قومی حکومت کسی آئین کا حصہ نہیں ہے. آئین کے اندر بڑا کلیئر ہے، آئین کے اندر صاف اور شفاف الیکشن آئین کا حصہ ہے. اگر ایک گورنمنٹ دھاندلی کر کے آتی ہے وہ غیر آئینی ہے، اور مڈ ٹرم الیکشن کروانا اس کے بعد اس کو نکال کے آئینی ہے. یہ سب آئین کا حصہ ہے. ہم نے ایک دن نہیں کہا کہ اگر اچھا ان کو ہٹاؤ تو نیشنل گورنمنٹ آ جائے، وہ آئین کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا کہ 90 دن سے زیادہ کرو، وہ آئین میں 90 دن دیا ہوا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ جائے تو مارشل ہو جائے. پھر یہی لوگ بنائیں گے، پھر یہی پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے نہیں نگران سیٹ اپ کے لیے آئیں گے جس طرح پہلے ہم نے دیکھا. اگر یہ دونوں خود ملوث ہیں دھاندلی میں تو پھر یہ کیسے کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ میں پہلے چوری کروں، میں چوری نہیں، آئین نہیں ہے. آئین کہتا ہے صاف اور شفاف الیکشن. لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کر نہیں، وہ تو ان کا مکمکا ہے. آپ نے نہیں ابھی دیکھا، آپ نے یوسف رضا گیلانی کا بیان پڑھا ہے، پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا نواز شریف اور آصف زرداری نے مل کے مشرف کو کہا تھا کہ باہر چلا جائے. انہوں نے مل کے کیا تھا سارا. تو اب یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں یاد رکھیں، یہ جب یہ ہر 2 نمبر کام ہوتا ہے آئین کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آئین یہ کہہ رہا ہے. آئین ان دونوں نے تو چینج کیا ہے، اور کیا کس کے لیے؟ اپنے لیے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں باریاں لیتے رہے. ادھر تم ادھر، ہم پہلے تم ادھر آ جاؤ، پنجاب میں تم بادشاہت کرو، ہم سندھ اور سینٹر میں کرتے ہیں. اب تم پنجاب اور سینٹر میں کرو، ہم سندھ میں بادشاہت کرتے ہیں. آپ نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تینوں کہا یہ مافیا ہیں. اس بارے میں بھی بات کریں گے. مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد پوچھیں گے کہ کیا پھر حتمی کیا ہونے جا رہا ہے اس آزادی مارچ میں. مڈ ٹرم الیکشن کا حوالہ دینے عمران خان صاحب، تو کیا اس کا اگر اعلان ہوگا تو پھر ہی وہاں سے یہ مارچ ختم کیا جائے گا، دھرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک سے پہلے عمران خان صاحب بات کر رہے تھے مڈ ٹرم الیکشنز کی، کہ اگر دھاندلی سے کوئی حکومت آئی ہے تو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے. کیا یہی واحد حل ہے؟ مڈ ٹرم الیکشنز کا اعلان کر دیں گے تو آپ اس مارچ کو ختم کر دیں گے، یا دھرنا وہاں پر آپ تب تک رکھیں گے جب تک مڈ ٹرم الیکشنز کا اعلان نہیں ہو جاتا، حلقے نہیں کھول دیے جاتے؟ کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 کو ہم اعلان کریں گے. پہلے 14 کو اب ہم پورا عوام کو بتائیں گے کہ الیکشن کو انہوں نے کیسے دھاندلی کی، یہ بھی بتائیں گے. کیونکہ آپ جو بات آگے بتا چکے ہیں، آروز ملے ہوئے، اس سے بہت آگے بتائیں گے، ثبوت دیں گے. اب تو ہمیں پورا آہستہ آہستہ پتہ چل گیا نا، الحق ہے، سچ ہے، اللہ سچ سامنے آ گیا ہے. اب تو ہم ایک ایک سٹیپ بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیئر ٹیکر نے کیا رول پلے کیا، آروز کا کیا رول تھا، آروز کے پیچھے کون تھا، سیلز کدھر بنے ہوئے تھے، انک سیاہی کا چکر کیا تھا، سیاہی اور کاغذ کا جو اربوں روپیہ خرچ کیا، کیوں نہیں وہ سیاہی ٹھیک لگی، کیوں کاغذ غلط تھا. آپ کو انشاءاللہ ہم سارا سچ 14 کو عوام کو بتائیں گے. اور پھر بتائیں گے جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. دیکھیں پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اگر اس ملک کو بچانا ہے، جس تباہی میں ملک گر رہا ہے اور تباہ ہو رہا ہے ملک، میں آپ کو یہ بتا دوں جس طرح کی، اور پھر جھوٹ بول کے اکنامک فگرز کے اوپر دے رہے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ اتنی ہوگی. IMF کے سامنے پتہ چلا کہ غلط، انہوں نے اعداد و شمار غلط دیے ہیں، پکڑے گئے کہ جناب ان کی جو آصف زرداری کے 5 سال سے برے معاشی حالات ہیں ان کے 1 سال کے اندر. یہ سب سے زیادہ تاریخ میں زیادہ قرضے لیے ہیں، میگا پروجیکٹس بنا رہے ہیں. نہ تعلیم کا حال دیکھ لیں، یعنی سب سے برا پاکستان میں تعلیم کا حال ہے. اور یہ پروجیکٹس کیا بنا رہے ہیں جناب، وہ دکھانے کے لیے اس کے اوپر اشتہار بھی اربوں روپے کے خرچ کریں گے. یہ 50 ارب روپے کا یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں، یہ میٹرو ٹرین کا، وہ IDPs کی فکر نہیں ہے جو کہ 9 لاکھ کے اوپر نکل گئے ہیں ابھی وزیرستان سے، 9 لاکھ سے زیادہ آ چکے ہیں. ان کی فکر نہیں ہے. یہاں 50 ارب روپے کا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم کو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اربوں روپے کی ایڈورٹس بھی کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم 40,000 روپیہ ہر خاندان کو وہاں پر دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہیں، کوشش ہم پوری کر رہے ہیں، IDPs کو اکیلے چھوڑیں گے، ہمیں باہر کی ضرورت بھی نہیں ہے امداد کی، ہم خود
ان کی حفاظت کر سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ میں کے پی کی حکومت بھی تو ہے وہاں پر. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی طاقت دے. یہاں اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ یہ پہلے کہتے ہیں جی باہر کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ 9 لاکھ لوگ آئے ہیں وہاں اس وقت بنو میں. پہلے سے 15 لاکھ آئی ڈی پیز پہلے کے متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا میں. وہاں ہسپتالوں کا حال جا کے دیکھ لیں. جب بنو کے ہسپتالوں کے اندر آپ سوچیں کہ جو 10 لاکھ کی آبادی ہے وہاں 9 لاکھ لوگ آ گئے ہیں. اور 9 لاکھ لوگ کیسے آئے ہیں؟ جن کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. یعنی ان کو گھروں سے 1 گھنٹے کے نوٹس میں کہہ نکلو. وہ بیچارے جس حالات میں آئے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. شہباز شریف تو وہ ادھر نہیں جائیں گے جدھر میں گیا ہوں, جو میں نے حالات دیکھے, کیونکہ یہ تو نکلیں گے نہیں, یہ تو کمشنر ہاؤس میں کر کے چلے گئے ہوں گے. وہاں جو حالات ہیں اس وقت 4 لاکھ بچہ ہے اسامہ, 4 لاکھ بچہ ہے. پیٹ کی بیماریاں ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہے, وہاں گرمی ہے, پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں, سکن ڈیزیزز ہیں ان کو, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس وقت اتنا برا حال ہے وہاں. اگر اس قوم نے مل کے, اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ شہباز شریف وہاں گئے ہیں, ان کو پیسہ پختونخوا کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے. سارے ہسپتال تو پختونخوا ہے, نیچے تو گورنمنٹ پختونخوا کی بیٹھی ہوئی ہے. جب تھر کے اندر پیسہ دیا اور بلوچستان میں پختونخوا کی گورنمنٹ نے پیسہ دیا تو انہوں نے وہاں کی گورنمنٹس کو دیا. وہ خود جا کے تھوڑے پیسہ بانٹنے شروع ہو گئے تھے. یہ جان کے گورنمنٹ کو فیل کرنے کی کوشش کریں پختونخوا کی. یہ ان کا سارا نہ وہاں کا پانی کا ان کو رائٹ دے رہے ہیں پختونخوا کے لوگوں کو, نہ بجلی کے ان کے جو رائٹ ہے اتنی بجلی دے رہے ہیں, نہ اتنی گیس دے رہے ہیں, نہ ان کو پرمیشنز دے رہے ہیں کہ قرضے لے کے اپنی انرجی کو ڈیولپ کریں, کیونکہ وہ سینٹر سے پرمیشن ملتی ہے قرضے لینے کے لیے. وہ 1 سال سے قرضے روکے ہوئے ہیں. یعنی تبدیلی اگر کے پی کے میں نہیں آ پا رہی تو وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے, یا جو مسائل آپ کو وہاں پر ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے زیادہ اس وقت پختونخوا کے اندر لوگ اسے کس چیز میں, بجلی نہیں ہے, 12 گھنٹے 18-19 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. وہ پختونخوا کی حکومت کے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے, وہ تو سینٹر کے ہاتھ میں. اور آئی ڈی پی, اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں فنڈز کے پی کو دیں. آپ یہ جو جلسہ کر رہے ہیں یا مارچ, آپ نہیں سمجھتے یہاں سے فنڈز اس طرف جانے چاہیے, وہاں فوکس ہو؟ 1 منٹ سنیں. پہلے تو یہ سمجھیں کہ آئی ڈی پیز جو ہیں یہ سینٹر کی ذمہ داری ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی. یہ فاٹا سے آ رہے ہیں جو سینٹر کے نیچے, فاٹا پختونخوا کے نیچے نہیں ہے. یہ سارا جو آئی ڈی پیز نکل کے پہلے 15 لاکھ آ چکے ہیں, 9 لاکھ اب آ چکے ہیں, یہ سینٹر کے نیچے ہیں. یہ پختونخوا کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن آ گئے ہیں پختونخوا میں. اب جب پختونخوا میں آئے ہیں وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کا برا حال ہو گیا. وہاں پہلے سے 700 پولیس والے مارے گئے ہیں, یہ کیونکہ سارا تو 3 طرف تو فاٹا ہے. اس کے بعد ہسپتالوں کا حال وہاں سارے بھرے ہوئے ہیں ہسپتال. وہاں کی ساری جو فیسلٹیز ہیں, سینیٹیشن ہے, وہاں اسکول سارے بھرے ہوئے ہیں آئی ڈی پیز سے. وہاں بچے کدھر پڑھیں گے ابھی جب ان کے اسکول کھلیں گے سپٹمبر میں. یعنی ان کا کام تھا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ کو پیسہ دیں. پیسہ تو ان کا خرچ ہو رہا ہے, یعنی فیسلٹیز تو ساری پختونخوا کی ہیں. مثلا یہ آپ سوچیں کہ کراچی کے اندر مسئلہ آتا ہے اور ہم جا کے پختونخوا کی گورنمنٹ کا چیف منسٹر جا کے خود جا کے وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جائے, یا وہ کراچی میں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے اس کو پیسہ دے گا یا خود پیسے دینا شروع کر دے گا. تو ان کو سارا ذمہ داری ڈال رہے ہیں پختونخوا پہ. پیسہ ان کے پاس ہے, پیسہ ان کو امریکنوں سے 75 ارب روپیہ مل رہا ہے کولیشن سپورٹ فنڈ کا. وہ انہی کے لوگوں کے لیے تو مل رہا ہے یہ جو آئی ڈی پیز آئی ہیں, تو ان کے اوپر کیوں نہیں پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ اور دے ڈائریکٹلی ان کے تھرو جو گورنمنٹ جس کے اوپر پریشر ہے وہ پختونخوا کی گورنمنٹ ہے. کے پی کے جو کر سکتا ہے کہ حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. اس دھرنے سے یا جلسے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس مارچ سے آئی ڈی پیز پر؟ 2 میں علیحدہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو آئی ڈی پیز کا ایشو ہے جس میں پختونخوا کی گورنمنٹ نے پوری ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. ہمارے وہاں اسپیکر جا کے بیٹھ گئے ہیں, ہمارے وہاں وزیر جا کے بیٹھ گئے ہیں. ہم میری جو فاؤنڈیشن ہے وہ علیحدہ پیسہ اکٹھا کر رہی ہے, اس کے لیے کام کر رہی ہے. جو کہ پختونخوا کی ہے وہ اپنی ریسورس اپنے جو ہمارا بجٹ ہے اس سے پیسے خرچ کر رہی ہیں. حالانکہ ان کو جب پتا تھا سینٹر کو آپریشن ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے بجٹ کے اندر پیسہ کیوں نہیں رکھا دینے کے لیے؟ سینٹر کو تو پتا تھا, ہمیں تو ٹی وی پہ پتا چلا کہ آپریشن شروع ہو گیا.
لیکن اب آپ سپورٹ کرتے ہیں آپریشن کو, آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. لیکن ہم تو پورا زور لگائیں گے مدد کرنے کے لیے, جتنا بھی آئی ڈی پیز کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ذمہ داری سینٹر کی ہے, یہ نواز شریف کی ذمہ داری ہے. یہ سب سے بڑا فیلئر نواز شریف کا ہے. نہ اس نے ڈائلاگ کے اوپر پورا طرح جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا, اتنا لمبا ڈائلاگ کر دیا کہ جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر دیا. اس کے بعد جب آپریشن کیا, آپریشن شروع ہو گیا, ہم ٹی وی پہ پتہ چلتا ہے, اگلے دن جا کے اسمبلی میں نواز شریف بتاتے ہیں آپریشن. اور پھر جب آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو ان کو تیار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو 9 لاکھ لوگ نکل رہے ہیں ان کے لیے کوئی بندوبست ہوتا. کسی کو جن لوگوں جدھر وہ آ رہے ہیں ان کا تیاری کوئی نہیں ہے. آپ نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ آپ خود بات کرنے کی کوشش کریں گے راحیل شریف صاحب سے کہ مذاکرات کے لیے کچھ کیا گیا, آپریشن سے پہلے کی بات ہے, اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, کہیں آپ نے کوئی ملاقات کاش کہ میرے سے پوچھ لیا جاتا آپریشن سے پہلے, تو میں تو کہتا کہ نہ, میں تو کہتا کہ ڈیلے کرو اس کو. لیکن نا مجھے یہ بتائیں کہ 15-20 ہزار لوگوں کے پیچھے جو جا رہی ہے, لڑنے جا رہی ہے, اور ہمارے بیچارے فوجی بھی شہید ہوں گے, پتہ نہیں کتنی دیر وہاں پھنستے ہیں, اور وہ بڑی جلدی انشاءاللہ نارتھ وزیرستان کے اوپر تو قابو پا جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تو ساؤتھ وزیرستان کے اوپر بھی قابو پا چکے ہیں, لیکن وہاں ابھی تک مسعود قبیلہ جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو میں کہتا کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا اس کو حصہ بناتے ہیں آپریشن کو. اور دوسری چیز میں کہتا کہ اگر آپریشن کرنا بھی ہے تو ڈیلے کرتے, اکتوبر میں کر دیتے, موسم ٹھیک ہوتا. اتنی شدید گرمی, وہاں 4 لاکھ بچہ, عورتیں, بوڑھے, کوئی وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا لوگوں پر, انسانوں پہ کیا گزر رہی ہے. میں تو نہ یہ ٹائمنگ غلط ہے. ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں متاثر سب سے زیادہ کے پی کا ہے, ذمہ داری کے پی کے سینٹر کا, نواز شریف کا نظر ہی نہیں آ رہا, لیڈرشپ ہی نہیں دے رہا. ان کو تو وہاں بیٹھ کے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کے پی سے کہ کتنے پیسے کی ضرورت ہے. ہمیں 75,000 روپے امریکہ دے رہا ہے اس یہی آپریشنز کے لیے, آپ بتائیں آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے. بنسبت جناب چیف منسٹر وہاں پہنچ رہا ہے, وہاں جا کے خود پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے وہاں. اور مجھے یہ بتائیں کہ گورنر پختونخوا کی کیا وجہ ہے وہ شہباز شریف کو وہاں ملنے گیا؟ کیا یہ شریف خاندان کا کوئی بادشاہ چل رہی ہے؟ ان کی کیا, اس کا کیا کام تھا پیسہ خرچ کر کے, اس غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر کے شہباز شریف کو وہاں پروٹوکول دینے گیا؟ تو مدد کے لیے کیا تھا نہیں کہیں گے. تو جب اس کا مطلب جب پرویز خٹک پنجاب لاہور آئے تھے تو وہاں کا گورنر کو ملنا چاہیے اس کو آ کے. اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے چھوٹے صوبوں کو, ان کی احساس محرومی بڑھائی جا رہی ہے. نواز شریف اپنے ساتھ باہر جاتے ہیں تو شہباز شریف کو لے جاتے ہیں. پاور پروجیکٹس ہے سب سے زیادہ تو ہائیڈرو پوٹینشیل اس وقت پختونخوا میں ہے. ایک دفعہ وہاں کے چیف منسٹر کو نہیں لے کے گئے, اپنے ساتھ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. اس سے ایک بادشاہت کا تاثر مل رہا ہے کہ یہ ریاست ہے, یہ خاندانی ڈینسٹی ہے. اور دوسرا چھوٹے صوبوں کے اندر بڑی نفرت پھیل رہی ہے پنجاب کے خلاف. اور میں نے جو اب دیکھا مجھے سمجھ آئی ہے کہ کیوں یہ چھوٹے صوبے اتنے شور مچاتے ہیں. دیکھیں ہم جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ پنجاب کو بڑا دل دکھانا چاہیے, ان کو ان چھوٹے صوبوں کی مدد کرنی چاہیے, بڑا بھائی ہے یہ. ہم بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں, بنگلہ دیش میں سب کو پنجابی کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کا میچ کھیلنے گیا ڈھاکہ میں 2-3 مہینے آپریشن سے پہلے, تو ہمیں سارے پنجابی کہتے تھے. وہ سارے پاکستانیوں کو پنجاب, کیونکہ وہ پنجاب کا سمجھتے تھے کہ پنجاب ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں چھوٹے صوبوں میں وہاں غصہ پھیل رہا ہے. پختونخوا کو میں پھر سے, نہ ان کو گیس کا شیئر, نہ بجلی کا شیئر, نہ ان کو ہائیڈل پروفٹس کا شیئر جو ان کا شیئر ہے, نہ انہوں نے جو مدد کی ہے اس کے اندر پیسہ تو جانا چاہیے. پختونخوا میں یہ جو آئی ڈی پیز آ رہے ہیں, نہ اس میں ان کو نہ پوچھا, نہ ان کو دے رہے ہیں کچھ. یہ پھر احساس محرومی بڑھ رہا ہے تو صرف تبدیلی سے کام چلے گا یا طاہر القادری صاحب جو انقلاب کہہ رہے ہیں وہ لانا ہوگا؟ عمران خان صاحب ان کے ساتھ مل کر انقلاب کی بات کیوں نہیں کر رہے, یہ جانیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران خان صاحب, آج کے اخبارات میں ایک جو لیڈ چھپی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم یہ تینوں مافیاز ہیں. آپ تینوں بڑی پارٹیز کو اگر مافیا سمجھتے ہیں تو پھر ان سے بات چیت کیسے کریں گے اگر آپ کو کل کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ جائے؟ پیپلز پارٹی یا قاف لیگ ہے, کس کے ساتھ آپ کریں گے, کیا کریں گے اگر آپ آج ان کو مافیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اتحاد تو دور کی بات ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کس نے کی. اور میں یہ ابھی بھی کہتا ہوں ایم کیو ایم نے بھی کراچی میں
کراچی میں تو الیکشن کمیشن سیکرٹری اشتیاق صاحب نے 2 بجے دوپہر کو کہا کہ ہم یہاں صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ. تو دھاندلی تو خیر تینوں جگہ ہوئی, کھل کے ہوئی تو پختونخوا میں بھی ہے. لیکن میرا کہنے کا کچھ اور مقصد, دیکھیں یہ آزادی مارچ ایک یہ لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں, دیکھیں وہ آئی ڈی پیز آ رہے ہیں اور یہ آزادی مارچ کر رہے ہیں, وہ پیسہ ادھر دے دیں. میں ان کو نون لیگ والوں کو کہتا ہوں کہ آپ صرف جو شریف خاندان کو پروموٹ کرنے کے لیے اس غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں, اربوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں, وہ آپ کیوں نہیں آئی ڈی پیز کو دیتے؟ یہ جو جنگلہ بس بن رہی ہے صرف دکھاوے کے لیے, کیونکہ اس وقت ملک کے اتنے مسائل ہیں, تعلیم دیکھ لیں, ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں. یہ جدھر جنگلہ بس بنا رہے ہیں وہاں ہسپتال پنڈی کے اور یہاں ادھر کے ہسپتالوں کا حال دیکھیں, پمس کا حال جا کے دیکھیں. وہاں پنڈی میں چوہا بچے کو کاٹ کے مر گیا, بچہ مر گیا یہ نون لیگ کے دور میں, وہ ہسپتال ٹھیک کر دیں آپ. وہاں یہ 50 ارب روپیہ اور اس کے اوپر بٹھایا کس کو ہے اس کو اوورسی کرنے کے پنڈی میں, جو ایک ایفرڈین کیس کے اندر ایک جس کے اوپر کیس چل رہا ہے ایفرڈین کا, اس کو بٹھا دیا 50 ارب. یہ پیسے بنانے کے طریقے یہ کرتے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں. نون لیگ کا سارا ایڈورٹائزمنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ایڈورٹائزمنٹ, آدھے پیج کے اشتہار دیتے ہیں. یہ اشتہار دیتے ہیں, ایک چیز بنا دیتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے. اس پہلے تو وہ جو جنگلہ بس ہے یہ کہیں بھی پر کلومیٹر یہ جتنا 50 ارب روپیہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں, کہیں اور اس طرح کی اور جگہ آپ دے دیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آدھے پہ بن سکتی ہے. یہ کے پی کے میں بنے, ہم کیوں بنائیں؟ ہم کیوں نہ اپنے ہسپتال ٹھیک کریں, اسکول ٹھیک کریں, ہم کیوں نہ اپنے پولیس سسٹم ٹھیک کریں, ہم عوام کی تو پہلے خدمت کریں. یہ تو بعد میں بن سکتی ہیں بسیں. یہ جو مجھے یہ بتائیں کہ جنگلہ بس سے بھی کبھی آج تک کوئی قوم ترقی کی ہے؟ قوم تعلیم سے ترقی کرتی ہے. آپ بچوں کو تعلیم تو دیں. کے پی میں کتنی کامیابی آپ کو ملی ہے؟ کے پی کے اندر میس ٹرانزٹ سسٹم نہیں دیا, لیکن باقی جگہوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں ایک سال سے زیادہ ہم بالکل ایک لے کے آ رہے ہیں, ایک کراچی کے اندر ٹرانزٹ سسٹم, ایک بس لین لے کے آ رہے ہیں. ہم 2 ارب کے اندر وہ کام کریں گے انشاءاللہ, آپ کو دیکھیں گے وہاں ٹریفک کا پرابلم حل کریں گے, جو یہ 50 ارب روپیہ اس ڈرامے پہ خرچ کرنے لگے ہیں, اور اس کے اوپر کم از کم یہ 10 ارب روپے کی اشتہار نکالیں گے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. دونوں بھائی ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. میں ان کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بجائے یہ کہنے کے کہ جناب آئی ڈی پیز کے اوپر پیسہ خرچ کریں, یہ کیوں یہ جلسے بھی کر رہے ہیں, اس سے ان کی جان نکلی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی دھاندلی کی ہے. ان کو پتہ ہے, ڈرے ہوئے ہیں کہ ایکسپوز نہ ہو جائیں. جتنا انہوں نے دھاندلی کیا اتنا ہی زیادہ شور مچا رہے ہیں, اور خوف میں عجیب حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے رکھ دیا وہ کہ 14 دن کی سیلیبریشن ڈیفینس کی رکھ دی ہے. وہ 14 دن پہ جو پیسہ ضائع کریں گے وہ کیوں نہیں آئی ڈی پیز کو دے دیتے؟ ہم تو جو جا رہے ہیں, ہم اس ملک کے 20 کروڑ لوگوں کے لیے, ہم ان کی آزادی کی یہ 14 کے لیے نکل رہے ہیں. 20 کروڑ لوگوں کی آزادی کے لیے 9 لاکھ جو آئے ہیں آئی ڈی پیز, ان کے اوپر علیحدہ پورا زور لگا رہے ہیں. اور 20 کروڑ عوام جن کی انہوں نے زندگی تباہ کی ہوئی ہے, جو بیچارے تھانہ کچہری پٹواری, اسکول نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, سرکاری دفتروں میں جو حال ہو, ہم ان کے لیے انشاءاللہ 20 کروڑ کے لیے نکل رہے ہیں. یہ دھاندلی کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ فوکس ہے, لیکن میرا سوال شروع میں نے کیا تھا کہ کیا ہماری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کیا فوج کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی جنرل کیانی صاحب کا کوئی کردار تھا اس سب میں یا بالکل نہیں؟ اصل میں تو اس میں جو اصل کردار آیا وہ آیا آروز کا, اور آروز کے پیچھے پورے سیل بیٹھے ہوئے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں سیل تھا, ایک جی اور میں سیل بنا ہوا تھا. بٹ یہ میں ساری چیزیں انشاءاللہ 14 کو پوری ثبوت کے ساتھ لے کے آؤں گا. اور ہماری ایجنسی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھیں, ہماری ایجنسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے, ایجنسیوں نے آنکھیں بند رکھی. نہیں, نیچے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھی, کیئر ٹیکر پورا ملا ہوا تھا ساتھ, اس نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو تبدیل نہیں کیا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو تبدیل نہیں کیا, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ نیچے فوج کا کوئی کردار نہیں تھا. انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. میرے خیال اگر تھا یہ کہ انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا, یعنی انہوں نے جو کرنا چاہیے تھا, جب لوگ کمپلین کرنے گئے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں, اس کے اوپر روکا نہیں. یعنی جب فوج لوگوں نے اتنی کھل کے دھاندلی ہو رہی تھی, ٹھپے لگا رہے, ایک جو ان کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ, اور انشاءاللہ یہ 14 کو ہم پورا بتائیں گے, کہ آروز کو جب کاؤنٹنگ کرتا ہے نا, جب گنتی ہوتی ہے تو ہمیشہ کینڈیڈیٹس وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کینڈیڈیٹس کو اندر نہیں گھسنے دیا, اور فوج کے ذریعے گھیرا بنا لیا اور کینڈیڈیٹس کو اندر نہیں آنے دیا. اور ادھر بیٹھ کے اصل دھاندلی ہوئی.
یعنی یہ جو 68 لاکھ سے تقریباً 1.5 کروڑ ووٹ نون لیگ کو پڑ گئی ہے 2008 اور 2013 میں. یہ جو ووٹ پڑی ہے یہ پڑی ہے صرف اس لیے کہ ان کو موقع ملا. وہ آروز نے وہاں بیٹھ کے ایک نواز شریف کی تقریر کے بعد سارا سیناریو بدلا, رزلٹس روکے گئے. اس کے بعد انہوں نے آروز کو گھیرے میں لے لیا, کسی کو جانے نہیں دیا. انہوں نے وہاں بیٹھ کے اگلے دن شام تک کے رزلٹ بدلتے رہے. میرے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں, 3 منٹ. کچھ ریسنٹلی کچھ عجیب سی ڈیولپمنٹس آپ کہنے ہوئی اچانک سے. ارسلان افتخار صاحب میدان میں آ گئے, انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے, باسط فیصد کا حوالہ دینا شروع کر دیا. ذاتیات پر کہتے ہیں سیاست میں نہیں جانا چاہیے. اس بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے, کیا کرنا ہے؟ یہ الزامات لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. میں اس کو اصل میں ایک اپنی کمپلیمنٹ لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے کہ نہ مجھے کہہ سکتے ہیں میں نے پیسے چوری کیے, نہ کرپشن کی, نہ منی لانڈرنگ کی, نہ لنڈن میں میرے بینک اکاؤنٹس ہیں, نہ میری وہاں جائیدادیں ہیں, نہ میں نے وہاں یہاں اس غریب ملک کے اندر اپنی فیکٹریاں بنائیں, بینکوں کے قرضے معاف کروائے. اس لیے ایک ہی چیز ان کو مل جاتی ہے میری ذاتی زندگی پہ آنے کی, جو اس کا مطلب یہ کہ اور کچھ نہیں ان کو ملتا. ہم نے ان کے اوپر بار بار کہتے ہیں کہ جس سے عوام کو نقصان ہوا ان کے باہر پیسے پڑے ہیں. اربوں روپیہ یہ شریف خاندان انگلینڈ کے بڑے انویسٹرز میں سے ہیں. انگلینڈ کے اندر سرمایہ کاری کرنے میں یہ بڑے سرمایہ کار ہیں. باہر جا کے لوگوں کہہ رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. ان کا خاندان کے اربوں روپے کی بزنس باہر کر رہے ہیں. اسی طرح وہ دوسرے خاندان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. بادشاہ سلامت کی طرح یہ رہتے ہیں باہر, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ قانون کے مطابق چلیں, لیکن ہمارے لیے ایک قانون ہے, آپ کے لیے دوسرا قانون ہے. تو آپ ٹیکل کس طرح کریں گے؟ مجھے کوئی ٹیکل کرنے کون ہے؟ مجھے کوئی ٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے نون لیگ ہے. انہوں نے ہمیشہ ذاتیات پہ آئے ہیں. انہوں نے یہی نہیں صرف کیا, یہ سیٹا وائٹ بھی نہیں اٹھائی. ایک اور بھی میری بیچاری وہ جو جمائمہ تھی اس کو انہوں نے یہودی لابی کا حصہ بنایا کہ جی وہ یہودی لابی سازش کر رہی ہے. جو اس کو علیحدہ اس کو جو علیحدہ نقصان وہ چھوڑیں گے مجھے. اس بیچاری کو جو انہوں نے تکلیف پہنچائی یہ آتی ذاتیات کے اوپر ہے. اور اگر ہم ان کی ذاتیات پہ آ جائیں یہ منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں. میں ان کے مقابلے میں فرشتہ ہوں. ان کے پاس ہمارے پاس ایسے سامان پڑا ہوا ہے, انفارمیشن ہے آپ کے پاس, ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ یہ چھپتے پھریں سارے, لیکن ہم کبھی اس سے نہیں گرتے کیونکہ میں قائد اعظم میرے رول ماڈل ہیں. قائد اعظم کو پتہ چلا کہ نہرو کا اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا افیئر چل رہا تھا. کچھ باتیں تو ہو رہی ہیں, سنیں انہوں نے کہا تھا اسلام آباد میں بہت چہم گوئیاں ہیں. صحیح نہ سنیں. قائد اعظم کو پتہ چلا کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کا افیئر چل رہا ہے. وہ مسلم لیگ کے لوگ آئے کہ اس کو اٹھائیں. قائد اعظم نے کہا ہم ذاتی زندگی پہ نہیں آتے, ہم وہ سیاست کرتے ہیں. میں ان کی ذاتی زندگی پہ نہیں آؤں گا, لیکن میں یہ انہوں نے جو عوام سے کیا ہے انشاءاللہ 14 اس ملک کے اندر وہ دن ہوگا جب پاکستان کو حقیقی آزادی ملے گی, ایک نیا پاکستان ملے. لانگ مارچ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے اس وقت, آپ بھی بہت زیادہ متحرک تھے. کیا آپ نے کہا تبدیلی آ گئی ہے اب جس کو آپ سمجھتے تھے جب افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تھے, پھر فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ لانگ مارچ ختم ہو گیا. کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں فوج کو انٹروین کرنا پڑے کہ بس بہت ہو گئی, نظام کو خطرہ ہے, یا ہمارے لیے ابھی آپریشن کرنا ہی بہت زیادہ ہے, ملک میں اسٹیبلٹی؟ 2008 وہ جو 2009 کی لانگ مارچ تھی, وہ لانگ مارچ تھی جب نواز شریف تب تو ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ملک میں, تب بھی تو دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی, تب بھی تو خود کش حملے ہو رہے تھے, تب تو ان کو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ یہ جنگ تو چل رہی ہے 10 سال سے. لیکن تب تو بھول گئے تھے سب کچھ, تب تو سب ٹھیک تھا, جمہوریت کو بچانے کے لیے آئے تھے. تو یہ بھی جو ہماری آزادی مارچ ہے جمہوریت کے لیے, الیکشن کا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے, کیونکہ جمہوریت کے 3 ثبوت ہیں نا, آزاد عدلیہ, آزاد میڈیا اور صاف اور شفاف الیکشن. تو ہم تو صاف اور شفاف الیکشن کے لیے نکل رہے, تو ان کو کیا تب فوج نے کوئی مداخلت نہیں کی, چند سیکنڈ, اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ فوج کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس میں. 2 سوال. قاف لیگ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنتا نظر آ رہا ہے. شیخ رشید صاحب ہر جلسے میں نظر آتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کے خیالات ماضی میں بڑے سخت تھے. طاہر القادری صاحب سے کیوں نہیں مل رہے آپ؟ انقلاب دونوں مل کر کیوں نہیں؟ نہیں ہو سکتا, ہماری بات چیت چل سکتی ہے. دیکھیں نا 1 پوائنٹ ہم نے تو سب کو دعوت دی ہے. آپ نے میرے بہاولپور جلسے میں بھی دیکھا, پہلا 11 مئی کو اسلام آباد کے جلسے ہم نے سب کو کہا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اس ملک کا الیکٹرل سسٹم جب تک نہیں ٹھیک ہوگا یا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کہ یہ مافیا کنٹرول کریں گے پاکستان.
ان کو ہٹانے کے لیے پہلے الیکشن سسٹم ٹھیک ہو, اس سے پہلے احتساب ہوا کرے. وہ جو افغانستان میں اب ہو رہا ہے احتساب 80 لاکھ ووٹ کا, پہلے احتساب ہو 2013 کے الیکشن کا, اور پھر یہ چینج آئے گا. آخری سوال, 14 اگست کو کوئی انہونی تو نہیں ہوگی, قانون سے باہر کوئی کام تو نہیں ہوگا, پرامن ہر طرح سے رہے گا معاملہ, آپ اس کی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کی 18 سال کی ابھی تک تاریخ ہے. بتائیں ایک جگہ ہم نے کچھ کیا ہو؟ کبھی پاکستان میں اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے, کبھی پبلک اتنی نکلی کسی پارٹی کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں. کوئی ہم نے کوئی حرکت کی ہو, کوئی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہو جو نون لیگ نے کر کے, اور چیف جسٹس کے پیچھے یعنی توڑ پھوڑ اندر سپریم کورٹ کے, کوئی ہماری چیز بتائیں. کبھی ہم نے کوئی ایسی حرکت کبھی اگر کچھ ہوا, اور جو انہوں نے یہ اناؤنس کیا, جو مجھے لگ رہا ہے نون لیگ آخر میں یہ ان ڈیموکریٹک ہے, ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غلط حرکت, غیر جمہوری حرکت کریں, پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جو بھی ہوگا. 14 اگست کی شام کو ڈسپرس ہو جائے گا. 14 اگست کو کیا ہوگا وہ 14 اگست کو بتایا جائے گا. چلو, پوری قوم بھی دیکھ رہی ہوں, ہم بھی دیکھ لیں گے. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب, آپ نے وقت دیا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.